बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की सबसे बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फ़ौज ने बराह रास्त अब जो मामलात हैं वो संभाल लिए हैं। बाकायदा तौर पर इसका जो ऐलान है वो हो चुका है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से। ख़ास तौर पर जो 2-3 रोज़ से एक मीटिंग की कहानी गर्दिश कर रही है जो उन्होंने टॉप बिजनेसमैन्स के साथ की है। इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी आज के व्लॉग में आपके सामने एक्सक्लूसिवली रखूंगा कि आर्मी चीफ की जानिब से किस दो टोक अज़्म का जो इजहार है वो किया गया है और इसमें क्या गुफ्तगू की गई है, अहम मामलात हैं, इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। आसिम मुनीर को मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन, ये क्या कहानी है? ये अब 3 साल की मज़ीद एक्सटेंशन का जो कट्टा है वो क्या खुल चुका है। इलेक्शंस जो कि 28 जनवरी को कहे जा रहे थे कि होंगे, इलेक्शन का मामला अब किस तरफ जा रहा है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान की रिहाई अब नहीं होगी, ये क्या मामला है? इस वक्त अदलिया की साइड पर जो अदलिया महाज है वहाँ पर क्या चल रहा है, खामोशी क्यों इख्तियार हो चुकी है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। तहलका खेज़ इंकशाफात हैं, तफसीलात हैं, आज की व्लॉग में तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो एक मीटिंग हुई है और घंटों पर मुहित ये मुलाकात थी जो कि टॉप बिजनेसमैन जो थे उनके साथ की गई। और बताया ये जा रहा है कि हफ्ता और इतवार दो ये जो दिन है ये मुलाकात इसमें हुई। और इस मुलाकात के अंदर जो कुछ गुफ्तगू हुई है, सबसे पहले तो आपके सामने मैं ये रखता चलूँ। और नदीम मलिक साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, उनकी जानिब से ये जो सारी तमाम तर चीज़ें हैं उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई है आर्मी चीफ़ की जानिब से जो कहा गया है उन्होंने पहले बताया। और फिर उसके बाद जो ये टॉप बिजनेसमैन हैं मोतीवाला, शेख इरफान वगैरह, उनकी जानिब से भी इस मुलाकात का जो अहवाल है वो भी बताया गया है। तो नदीम मलिक साहब कहते हैं कि सबसे पहले तो इस मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से ये कहा गया कि करप्शन को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फ़ौज करप्ट माफिया के पीछे जाएगी। आपको याद होगा कि तकरीबन 2-1 हफ़्ते पहले भी एक व्लॉग मैंने किया था, उसमें मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की थी। एक तो पीपल्स पार्टी को जो फहरिस्त दी गई है और फिर उसके बाद बड़ी गिरफ्तारियों के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपको बताई थी। तो अब ये वाला जो एक बयान सामने आया है आर्मी चीफ की जानिब से, इससे मालूम पड़ता है कि चीज़ों को अब इन्होंने ख़ुद अपने कंट्रोल में ले लिया है, ख़ास तौर पर करप्शन के हवाले से। और ये अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं कि फ़ौज जो है वो करप्ट माफिया के पीछे जाएगी और करप्शन को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मज़ीद वो कहते हैं जी बकौल नदीम मलिक के कि ईरानी तेल स्मगल होकर कराची बिक रहा है, कोर कमांडर कराची को हुक्म दिया है कि इस पर कार्रवाई करे और 1 लीटर ईरानी तेल अब नहीं बिकना चाहिए और स्मगलिंग को ज़ीरो करें। तो इससे ये पता चलता है कि जो अहकामात हैं बाकायदा तौर पर इस हवाले से, ये सिर्फ कोई ज़ुबानी तकरीर या गुफ्तगू नहीं थी बल्कि इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी शुरू हो चुका है। और सबसे पहला जो एक हुक्म सामने आया वो ये जो स्मगलिंग के हवाले से था कि इसको ज़ीरो करना है, ये कोर कमांडर कराची को आर्मी चीफ की जानिब से दिया जा चुका है। फिर इसके अलावा मज़ीद आगे वो कहते हैं कि सऊदी अरब को कहा है कि आपसे $1 अरब नहीं $25 अरब चाहिए। सऊदी अरब से कहा है कि ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी करें, शराकत दारी सूबाई हुकूमतों के साथ करें, ज़मीन सूबाई हुकूमतों की होगी, मुनाफे से आप भी हिस्सा लें और सूबाई हुकूमतें भी हिस्सा लें। $25 अरब की सरमायाकारी की गारंटी GHQ की होगी, जो चीज़ें तय होंगी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इन मुआहिदों पर नैब, FBR या कोई सरकारी इदारा नहीं आएगा और तंग नहीं करेगा। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा कि सऊदी अरब से मीटिंग के बाद वो UAE गए और वहाँ पर भी $25 अरब की सरमायाकारी का जो प्लान है वो MBZ के साथ डिस्कस किया गया। सऊदीया, UAE, चाइना, कतर से भी भारी सरमायाकारी जो है वो आएगी, जिससे हमारी IMF से जान छूट जाएगी। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को कत्ल कर रहा है, हमारे पास सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं है। हमने IMF के इस प्रोग्राम के बाद इस
چنگل سے ایسے نکلنا ہے کہ بار بار کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ گفتگو کی ہے عاصم منیر صاحب کی جانب سے, جو وہ تاجر برادری تھی یا جو بزنس مین حضرات تھے بقول ندیم ملک صاحب کے. اچھا, مزید آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے. کراچی کے کرپٹ سسٹم کی بات کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس سسٹم کے پیچھے جائیں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے. اچھا, یہ جو کراچی کے کرپٹ سسٹم کے حوالے سے انہوں نے بات کی, تو اس پر آپ کو میں یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ پچھلے 15 سال سے, یعنی کہ پچھلی 3 حکومتوں کی بات کریں تو سندھ میں جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کراچی سندھ میں آتا ہے, اور سندھ میں بھی جو حکومت رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. تو جو یہ پچھلے کچھ دنوں سے خبریں چل رہی ہیں, یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات آ رہے ہیں کہ اگر گھیرا تنگ کیا گیا تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو ایک کرپٹ سسٹم خاص طور پر سندھ میں جس حد تک کرپشن صلاحیت اختیار کر چکی ہے, اس کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور ان الفاظ سے جو کہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے بتائے گئے ہیں یہ اطلاع بھی ملتی ہے. اچھا, مزید آرمی چیف صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 3 سیاسی جماعتوں کے اندر 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر کرپٹ عناصر ہیں جو پاکستان سے زیادہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. آرمی چیف نے اسد کیسر, پرویز خٹک, محمود خان, عمران اسماعیل کا نام لیا اور یہ کہا کہ یہ کل کیا تھے آج کیا ہیں. ہم معاف کیجیے گا. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ کل کیا تھے آج کیا ہیں, ہم ثبوتوں کے ساتھ بڑا تگڑا ہاتھ ڈالیں گے. یہ بھی آرمی چیف صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ یعنی کہ کوئی ایسے ہی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا, اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر بڑے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں, اور ان ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر یہ جو تگڑا ہاتھ ہے وہ ڈالا جائے گا. اور تگڑا ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو بچت کی جو ہے وہ کوئی چانسز نہیں ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ تمام غیر رجسٹرڈ افغانیوں کو بھی واپس بھیجا جائے گا, یہ بھی آرمی چیف صاحب کی جانب سے کہا گیا. تو یہ تو بقول ندیم ملک کے جو گفتگو تھی آرمی چیف صاحب کی, وہاں پر ان کی جانب سے کی گئی. اب جو دیگر کچھ بزنس مینس ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, ان کی جانب سے بھی کچھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں, جن میں شیخ عرفان ہیں, اس کے علاوہ زبیر موتی والا ہیں, انہوں نے بھی کچھ جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کی ہیں. ان میں سب سے پہلا تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی آرمی چیف صاحب کی جانب سے کہا گیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں سوشل میڈیا پر ٹاسک فورس بنا رہا ہوں, جتنے بھی کی پیڈ واریئرز ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں گے. شیخ عرفان, صدر FPCCI. تو یہ ان کی جانب سے بھی جو ہے یہ جو گفتگو ان کے ساتھ ہی چونکہ ہوئی ہے تو کچھ تفصیلات انہوں نے بھی شیئر کی ہیں. پھر اس کے علاوہ زبیر موتی والا اس گفتگو کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ موجودہ مایوس کن معاشی حالات میں آرمی چیف سے ملاقات خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا. آرمی چیف کو محمد بن سلمان نے کہا کہ پاکستان میں بیوروکریسی کے بہت مسائل ہیں. آرمی چیف نے کہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ کاشف انور صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے کہا کہ اس طرح کے انٹریکٹیو جو سیشنز ہیں وہ مزید بھی ہونے چاہیے. پھر اس کے علاوہ کاشف انور نے مزید بھی یہ کہا اس سیشن کے حوالے سے کہ میں نے آرمی چیف سے برملا کہا کہ ہمیں الیکشن نہیں چاہیے جب تک سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ میثاق معیشت سائن نہیں کرتے. یہ کاشف انور صاحب جو ہیں ایک مشورہ دے رہے ہیں آرمی چیف صاحب کو. پھر اس کے ساتھ ہی شیخ عرفان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی ملاقات میں کراچی میں کرپشن اور قبضہ مافیا پر بات ہوئی اور لاہور میں گڈ گورننس کی بات ہوئی کہ بیوروکریسی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی بیوروکریسی کی وجہ سے سرمایہ کاری سے پیچھے ہٹے ہیں. اچھا, شیخ عرفان مزید کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا کہ تینوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ان میں فرق ہے تو وہ غلط کہتا ہے. تو یہ گفتگو کی گئی. پھر زبیر موتی والا مزید کہتے ہیں کہ آرمی چیف کلیئر تھے کہ ہم نے کرپشن کو ختم نہ بھی کر سکے تو بالکل کم ضرور کر دیں گے. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ محمد بن سلمان 9 ستمبر کو 4-5 گھنٹے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. آرمی چیف کے حکم پر کل کور کمانڈر کراچی نے اجلاس بلایا ہے.
کور کمانڈر لاہور بھی اجلاس جو ہے وہ بلائیں گے، یہ تاجر رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے 8-10 سیاستدانوں کا نام لیا کہ وہ موٹر سائیکل پر تھے اور اب کہاں پہنچے ہیں۔ آرمی چیف کی گفتگو سے لگا کہ ان سب پر ہاتھ ڈالا جائے گا، یہ شیخ عرفان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو یہ کچھ اس ملاقات کا اہم ترین احوال تھا جو کہ آرمی چیف اور تاجر برادری کے درمیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اب آرمی چیف صاحب نے خود اپنے ہاتھ میں اس حوالے سے تمام تر لے لیے ہیں اور اس پر جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے ناظرین، موجودہ صورتحال کے اوپر ہی ایک اور بڑی اہم خبر ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ سینئر صحافی ہیں فخر الرحمان صاحب، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اور اس ٹویٹ میں شاید ان کا اندیشہ ہے یا ان کا تجزیہ ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایکسٹینشن if the general elections are not held in 90 days then predicted to be held in 2025, that would be around culmination of 3 years term of current army chief. Can caretaker PM give an extension for another 3 years? Let's find out. یعنی کہ اس میں جو یہ اپنا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، پہلے تو یہ ایکسٹینشن لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو تب یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ 2025 میں ہوں گے۔ اور یہ جو ملاقات کی ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں بھی جو ایک انور صاحب تھے انہوں نے جو مشورہ دیا کہ ابھی الیکشنز نہیں کروانے چاہیے، یعنی کہ ابھی اسی طریقے سے ہی نگران سیٹ اپ اور آرمی چیف جو ہیں وہ خود معاملات کو لے کر آگے چلیں اور کرپشن اور تمام سسٹم کو پہلے ٹھیک کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 90 دن میں بھی الیکشن نہیں ہوتے، جنوری میں بھی الیکشن نہیں ہوتے، تو پھر یہ جو الیکشنز ہیں وہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2025 میں ہوں گے، اور 2025 وہ وقت ہے کہ جب موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جو 3 سال کا ٹینیور ہے وہ اختتام پذیر، اور نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ والا ایک جو فیز ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس دوران اگر الیکشنز نہیں ہوئے اور یہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوا تو کیا جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ پھر ایکسٹینشن دے دے گا موجودہ آرمی چیف کو 3 سال کے لیے؟ کیا اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ان کو اکثر میں کوٹ کرتا ہوں، فخر الرحمان صاحب کو کافی انفارمیشن ان کے پاس رہتی ہے اور بہت ساری امپورٹنٹ انفارمیشن بھی اکثر یہ شیئر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو خدشے کا اظہار انہوں نے کیا ہے، یقینی طور پر یہ یوں ہی نہیں ہوا ہوگا، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی انفارمیشن موجود ہوگی جس کی بنیاد کے اوپر یہ اتنا بڑی جو بات ہے وہ اپنی ٹویٹ کی شکل میں یہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو خاص طور پر یہ تاجر برادری کے ساتھ ملاقات کے بعد حالات جس طرف جا رہے ہیں تو اس سے لگ یہی رہا ہے کہ شاید جو الیکشنز ہیں وہ جنوری میں بھی نہ کروائے جائیں۔ 90 دنوں میں تو خیر کروائی نہیں جا رہے، بلکہ اب تو جنوری والا جو معاملہ ہے وہ بھی کٹائی میں ہی پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی عدالتی محاذ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی عمران خان صاحب کی ضمانت کا جو معاملہ ہے وہ فی الحال کے لیے رک گیا ہے، اور جو جج صاحب تھے، جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، انہوں نے کل بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ پہلے تو انہوں نے چھٹی اچانک سے جو ہے وہ خبر آئی کہ وہ چھٹی کے اوپر چلے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جمعے والے دن اب وہ چھٹی سے کہیں واپس آئیں گے، اور جمعے کو بھی پھر ظاہر سی بات ہے سماعت نہیں ہوگی، تو اگلے ہفتے تک عمران خان صاحب کی ضمانت کا جو معاملہ ہے وہ لٹک گیا ہے۔ اور کچھ ریزنز اس کی یہ بھی ہیں کہ جو بیک ڈور کچھ رابطے وغیرہ یا جو پیغام رسانی وغیرہ ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو ریئیکشن سامنے آیا کہ الیکشن کی صورت میں بات ہوگی، ادروائز بات نہیں ہوگی، تو لگ یہی رہا ہے کہ شاید بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ بھی کچھ اس میں کامیابی نہیں ہو پا رہی۔ تو پھر اسی طرح سے دیکھا جائے تو فرنٹ پہ عدالتی محاذ کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے لیے مزید جو مشکلات ہیں وہ اس وقت بڑھ چکی ہیں کہ جج صاحب وہ کہتے تھے جی کہ وہ دلاور نہیں ہے، وہ دلیر ہیں، لیکن اچانک سے وہ چھٹیوں پر چلے گئے۔ پھر اسی طرح سے پرویز الہی صاحب کو جو جج رفیق صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے، جنہوں نے توہین عدالت کا نوٹس آئی جی اسلام آباد کو جاری کرتے ہوئے کہا تھا جی کہ پرویز الہی صاحب کو
کل عدالت میں یعنی کہ آج عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن آج یہ خبر آتی ہے کہ جج رفیق صاحب جو ہیں وہ بھی اب کوئی ملتان ڈویژن کا جو بینچ ہے وہ وہاں پر جو کیسز ہیں وہ سنیں گے، یعنی کہ وہ پرویز الہی کا کیس ہی نہیں سن رہے، اور یوں اچانک سے یہ جو بینچ ہے ان کا جو شیڈیول ہے وہ اچانک سے سامنے آتا ہے اور وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری عدالتی محاذ کے اوپر بھی اس طرح کی جو ہیپننگز ہیں وہ ہو رہی ہیں، جہاں پر عمران خان یا پرویز الہی کا کیس ہوتا ہے اور کوئی اگر جج انہیں ریلیف دینے لگ پڑتا ہے تو پھر ان کے تبادلے یا ان کی جو چھٹیاں ہیں وہ اچانک سے جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال عمران خان کی بھی جو رہائی ہے وہ اگر اسی طرح سے صورتحال چلتی رہی تو وہ بھی کوئی قریب نظر نہیں آ رہی، اور اگر کہیں سے ضمانت مل بھی جاتی ہے تو جو 200 کے قریب کیسز عمران خان صاحب کے اوپر ہیں تو کسی اور کے اوپر عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے محاذ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی این آر او نہیں اور الیکشنز کے حوالے سے صرف بات چیت ہوگی۔ تو یہ ناظرین آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھی، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔